बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मुअस्सर नसरी अदब के हवाले से हमारे लेक्चर का उन्वान है अपना गिरेबान चाक अज़ जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल का तनकीदी जायज़ा। आए इसका आगाज़ करते हैं। तमहीद। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल अपने रोशन ख्याल नज़रियात, बेबाक अंदाज़े गुफ्तगू और तहकीकी और तामीरी अफकार की बदौलत इल्मी और फ़िक्री दुनिया में बहुत मकबूल थे। उनकी आबीती अपना गिरेबान चाक छपी तो उनकी शोहरत में बहुत इजाफ़ा हुआ। ये आबीती संगमील पब्लिकेशन लाहौर से 2002 में शाया हुई। आबीती लफ्ज़ के मानी सरगुज़िश्त या जगबीती के हैं। आबीती असल में किसी शख्सियत की ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात की दास्तान का नाम है। गोया अपनी ज़ात के हवाले से इजहार हकीकत को आबीती कहते हैं। अपना गिरेबान चाक महज एक खुदनविश्त नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़िक्री, सियासी और अदालती तारीख़ का नीम ज़ाती और नीम इज्तिमाई तज़किया भी है। डॉक्टर जावेद इकबाल महज अल्लामा इकबाल के साहबजादे के तौर पर नहीं बल्कि ख़ुद एक फ़िक्री, कानूनी और फ़लसफ़ियाना शऊर रखने वाले शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं। उनकी खुदनविश्त कई सतहों पर कारी को चमकाती और सोचने पर मजबूर करती है। इसका तनकीदी जायज़ा मंदरजा झैल है। नंबर 1, असलूब तहरीर और बयानिया की साख्त। जावेद इकबाल का अंदाज़े तहरीर सादा और रवां है। वो फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को भी नहायत आसान अंदाज में बयान करने पर कादिर हैं। उनका बयानिया अव्वल शख्स फर्स्ट पर्सन नरेटिव में है जो कारी को एक ज़ाती और करीबता तजर्बा अता करता है। डॉक्टर जावेद इकबाल की खुदनविश्त अपना गिरेबान चाक एक ऐसी तहरीर है जो अपनी सादगी और रवानी के बायस कारी को इब्तदा ही से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार को नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। वो हर बाब में वाक़यात का बाहमी रब्त इस अंदाज से कायम रखा गया है कि कारी को न सिर्फ तसलसल का एहसास होता है बल्कि वो इकताहट का शिकार भी नहीं होता। ये रब्त दरअसल डॉक्टर जावेद इकबाल की मंतकी और मरबूत सोच का आईनादार है जिसके बायस बज़ाहिर मुख्तलिफ औक़ात और हालात से जुड़े अबवाब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये खुदनविश्त महज एक फ़र्द वाहिद की सवाने नहीं बल्कि 20वीं सदी की कौमी, सियासी, समाजी और फ़िक्री तारीख़ का भी एक मोतबर हवाला है जो उसे एक मुअस्सर तारीख़ी दस्तावेज़ बना देती है। सबसे काबिल तहसीन पहलू मुसन्निफ़ का वो एतमाद है जो उन्हें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी की गुर्बत, ख़ानदानी मुश्किलात और तालीमी नाकामियों के खुले दिल से ज़िक्र करने की जुर्रत अता करता है। बग़ैर किसी एहसास कमतरी के वो इन नाकामियों की वजूहात का इदराक रखते हैं। यही वजह है कि वही नाकामियाँ आगे चलकर उनकी कामयाबियों की बुनियाद बन जाती हैं। मिसाल, जब मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया वहाँ का माहौल मेरे लिए अजनबी था लेकिन एक नया फ़िक्री दर खुलता चला गया। ये जुमला ना सिर्फ तजर्बे का इजहार है बल्कि एक फ़िक्री सफ़र की बुनियाद भी फराहम करता है। नंबर 2, अल्लामा इकबाल से तल्लुक़ और फ़िक्री वरासत। किताब की अहम तरीन जहत डॉक्टर जावेद इकबाल का अपने वालिद से तल्लुक़ है। उनकी तहरीर में एक तरफ एहतराम और अक़ीदत झलकती है तो दूसरी तरफ एक फ़िक्री तसलसल की झलक भी। मसलन, इकबाल ने मुझे सच बोलने का सबक दिया लेकिन सच बोलने की कीमत मैंने खुद अदा की। ये फ़िक्रा न सिर्फ उनके ज़ाती तजर्बे का निचोड़ है बल्कि अल्लामा इकबाल की तालीमात का अमली असर भी ज़ाहिर करता है। अल्लामा इकबाल सादगी पसंद थे। वह फजूल खर्ची और ज़ाहिर नुमाई के सख्त नाक़िद थे। उनकी रहनुमाई में जब तक वह हयात जावेद रहे मुसन्निफ़ को हर फैसले में उनके असूलों को सामने रखना पड़ा, चाहे वो तर्ज़ ज़िंदगी हो, लिबास की सादगी हो या अखराजात व मियारात में हर तरह की फजूल खर्ची से गुरेज। उन्होंने मुसन्निफ़ को यह सिखाया कि ज़िंदगी का हकीकी हुस्न मादी चीज़ों की तादाद में नहीं
بلکہ ان کے مقصد اور اسلوب میں پوشیدہ ہے، اور یہی فلسفہ مصنف کی زندگی کا وہ حقیقی راستہ بن گیا جس پر اسے چلنا تھا۔ لیکن والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارنے لگے، تمام پابندیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس حوالے سے لکھتے ہیں، والد کی وفات کے بعد ان کے نافذ کردہ ڈسپلن سے آزاد ہو گیا۔ جن باتوں سے منع کر رکھا تھا میں نے بڑی رغبت سے ان میں سے ہر ایک کو اپنایا۔ نمبر 3، عدالتی تجربات اور انصاف کے بارے میں اظہار خیال۔ بطور جج اور بعد ازاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جاوید اقبال نے عدلیہ کے نظام پر گہری نظر ڈالی ہے۔ ان کا تنقیدی زاویہ عدلیہ میں موجود سیاسی مداخلت، کرپشن اور انصاف کے بحران پر گہری چوٹ کرتا ہے۔ مثلاً، مجھے کئی فیصلے اس لیے تبدیل کرنے پڑے کیونکہ ان میں قانون کی بجائے دباؤ کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ تنقید محض ذاتی تجربے کا اظہار نہیں بلکہ پاکستانی عدلیہ کے بنیادی مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح عدلیہ کی جانب سے دستور کے متعلق مقدمات میں مصلحت اور منافقت پر عمل پیرا ہونے کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ مصنف جسٹس کرم الہی چوہان کے دیے ہوئے آموختے کا انکشاف کرتے ہیں۔ مثلاً، دستور سے متعلق فیصلے جج کے ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے۔ ایسے کیسوں میں میں تو ہمیشہ 2 فیصلے تیار کر کے رکھتا ہوں، ایک حکومت کے حق میں اور دوسرا خلاف۔ جو وقتی مصلحت ہو اسی کے مطابق مثبت یا منفی فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ نمبر 4، سیاسی مشاہدات اور بے باکی۔ جاوید اقبال نے ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے حکمرانوں کے ادوار کا ذکر غیر جانبداری سے کیا ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی رائے بھی چھپاتے نہیں۔ مثلاً، بھٹو ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والے انسان تھے، مگر انہیں اقتدار کی لت نے انجام تک پہنچایا۔ مجھے بھٹو کے رویہ پر سخت افسوس تھا، مگر ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کبھی نہ کبھی مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کے صدر سویکارنو کے متعلق لکھتے ہیں، میں انہیں بڑے اتفاق سے ملا، لیکن وضاحت سے وہ دانشور نہیں لگے، اس لیے میں ان سے متاثر نہ ہوا۔ یہ جملہ نہ صرف مشاہدہ ہے بلکہ ایک تاریخی تنقید بھی ہے۔ نمبر 5، فلسفیانہ اور فکری انداز۔ جاوید اقبال نے اپنی خودنوشت میں مغربی فلسفہ، اسلام اور تصوف جیسے اہم موضوعات پر نہایت سنجیدہ اور مدلل رائے دی ہے۔ وہ محض واقعات کے بیان تک محدود نہیں رہتے بلکہ کئی مقامات پر قاری کے گہرے فکری مباحث میں لے جاتے ہیں۔ یہاں علم و دانش کے نئے زاویے کھلتے ہیں۔ ان کی فلسفیانہ فکر محض تجریدی قیاس آرائیوں پر مبنی نہیں بلکہ وہ ذاتی تجربات، مشاہدات اور علمی مطالعے کی روشنی میں استدلال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات میں ایک فکری گہرائی کے ساتھ ساتھ عملی بصیرت بھی جھلکتی ہے، جو قاری کو محض متاثر نہیں کرتی بلکہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مثال، اسلامی فکر میں اگر اجتہاد کی راہیں بند ہو جائیں تو زوال یقینی ہے۔ پھر ذوق طلب کے پیچھے جب تک بے تابی نہ ہو دعا پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان جس بھی شے کی خواہش بے چینی سے کرتا ہے وہ شے اسے مل جاتی ہے۔ مزید تحریر کرتے ہیں، بدی، شر یا گناہ کی ایک تعلیمی حیثیت ہے، اور اپنی انا پر اعتماد کرنے والا انسان بدی کا راستہ اختیار کر کے اس سے چاہے تو سبق حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں وہ علامہ اقبال کی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسلامی تہذیب کے زوال کی فکری تشریح کرتے ہیں۔ نمبر 6، مصنف کی خود احتسابی اور ندامت۔ کتاب میں متعدد مقامات پر ڈاکٹر جاوید اقبال نے نہایت دیانتداری سے اپنی شخصیت، فیصلوں اور رویوں پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ بعض مواقع پر اپنے رویوں پر خود احتسابی کے انداز میں سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ یہی خود تنقیدی عنصر اس خودنوشت کو محض ذاتی داستان یا تاریخی بیان تک محدود نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے اعترافی ادب کا رنگ عطا کرتا ہے۔
یہ اسلوب قاری کو مصنف کے قریب لا کر ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جس میں سچائی، خودشناسی اور فکری خلوص جھلکتا ہے۔ جاوید اقبال کا یہ طرز اظہار ان کی فکری بلوغت اور اخلاقی جرأت کا مظہر ہے، جو اردو خودنوشت نگاری میں نسبتاً کم نظر آتی ہے۔ مثلاً کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر میں جج نہ بنتا تو شاید ایک زاد مفکر بن کر زیادہ فائدہ دیتا۔ یہ اعترافی انداز کتاب کو جذباتی صداقت عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، تخلیقی شعور۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی علمی خدمات کا دائرہ محض ذاتی تجربات یا سوہانی بیانات تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے کئی اہم فکری اور تحقیقی کام بھی انجام دیے ہیں۔ ان میں علامہ اقبال کی سوانح زندہ رود اور تصحیح خطبات اقبال جیسی گراں قدر کتب شامل ہیں، جو نہ صرف ان کی علمی گہرائی بلکہ علامہ اقبال کی فکری نظام پر ان کی عمیق نظر کی بھی وماض ہے۔ یہی گہرائی اپنا گریباں چاک میں بھی جھلکتی ہے، جو محض واقعات کی ترتیب نہیں بلکہ ان کی فکری تحلیل اور تخلیقی تشریح پر بھی مبنی ایک عمیق مطالعہ ہے۔ مصنف کی ذات میں موجود تخلیقی شعور ان کی تحریر کو روایتی خودنوشت سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ زندگی کے عام تجربات کو بھی محض بیان کرنے کی بجائے ان میں معنویت تلاش کرتے ہیں۔ یہ معنویت صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی شعور سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے مشاہدات کو فکری تناظر میں پرکھتے ہیں اور قاری کو محض واقفیت نہیں بلکہ فہم و آگاہی سے بھی روشناس کرواتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس خودنوشت کو محض یادداشتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری دستاویز میں ڈھال دیتا ہے۔ مثلاً ہجرت کا دکھ میری ماں کی آنکھوں میں بسا تھا اور میں نے اس دکھ سے اپنی دنیا کی عمارت بنائی۔ یہاں ذاتی تجربہ قومی تاریخ سے جڑتا ہے اور ایک فکری علامت میں ڈھل جاتا ہے۔ نمبر 8، تنقیدی نظریات پر کتاب کی حیثیت۔ نقادوں کے نزدیک یہ خودنوشت اردو ادب میں انفرادیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ سیاسی و عدالتی تاریخ کی دستاویز بھی ہے، فکری مکالمے کا آغاز بھی ہے اور ادبی حسن سے لبریز بھی ہے۔ ڈاکٹر ارشاد احمد لکھتے ہیں، جاوید اقبال کی خودنوشت ہمیں پاکستان کی فکری تاریخ کے کئی ابواب دکھاتی ہے جو عام مورخ نہیں دکھا سکتا۔ خامیاں۔ اس کتاب کی خامیاں: اگرچہ اپنا گریباں چاک مجموعی طور پر ایک مربوط، فکری اور پر اثر خودنوشت ہے، تاہم کچھ پہلو ایسے ہیں جو قاری کو اسلوب یا مواد کے اعتبار سے جزوی تحفظات محسوس ہو سکتے ہیں۔ یہاں قاری کو اسلوب یا مواد کے اعتبار سے جزوی تحفظات محسوس ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامات پر موضوعات کی تکرار سے ایک قسم کی غیر ضروری طوالت کا احساس ہوتا ہے، جس سے تحریر کی روانی عارضی طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ اس طرح چند ابواب، خصوصاً کیمبرج میں تعلیم کے تجربات کا بیان، ضرورت سے زیادہ مختصر رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ مرحلہ مصنف کی فکری اور علمی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی مزید وضاحت قاری کی تشنگی کو کم کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بعض معروف شخصیات پر کی گئی تنقید میں غیر متوازن یا ذاتی نوعیت کا تاثر بھی ابھرتا ہے۔ خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے مصنف کا بیانیہ شدید جذباتی اور شخصی رد عمل پر مبنی محسوس ہوتا ہے، جو ان کی عمومی فکر شفافیت سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس طرح طرز تنقید سے بعض قارئین کو مصنف کی معروضیت اور علمی غیر جانبداری پر سوال اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تاہم یہ جزوی خامیاں خودنوشت کی مجموعی فکری و ادبی اہمیت کو کم نہیں کرتیں، بلکہ یہ اس امر کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ مصنف نے جہاں دیانتداری سے اپنی زندگی کو بیان کیا ہے، وہیں وہ مکمل بے نیازی کے ساتھ اپنی آراء کے اظہار میں بھی آزاد دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 10، ادبی مقام۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی اپنے گریباں چاک ایک ایسی کتاب ہے جو کئی انداز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف ایک سوانح نہیں بلکہ ایک فکری تحریر بھی ہے، جس میں مصنف نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ، سیاست اور عدالتی نظام پر بھی بات کی ہے۔ کہیں یہ کتاب سیاسی یادداشت لگتی ہے،
کہیں عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کرتی ہے اور کہیں مصنف کی ذاتی سوچ اور فکری سفر کو بیان کرتی ہے۔ ان سب پہلوؤں کی وجہ سے یہ کتاب صرف یادوں کا مجموعہ نہیں بلکہ سوچنے اور سمجھنے والی ایک گہری تحریر بن جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے قاری نہ صرف ایک بڑے آدمی کی زندگی کو سمجھتا ہے بلکہ خود اپنے گریباں میں جھانکنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے حوالے سے 10 پوائنٹ کی روشنی میں اس کا تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تنقیدی جائزہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔